नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने 18वां सिपारा शुरू करना है। कद अफ़लहुल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं। पारा नंबर 18 है, सूरे मोमिनून है। और हमने देखा कि ये सूरत मक्का के दौर वस्त में नाजिल हुई थी और इसके नजूल के वक़्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ईमान ला चुके थे। वो रवायत करते हैं कि जिस वक़्त ये सूरत नाजिल हुई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूले वही की कैफियत देख रहे थे, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फारग हुए तो आपने फरमाया कि मेरे ऊपर ऐसी 10 आयतें नाज़िल हुई हैं कि जो उनके मैयार पे पूरा उतर जाए वो यकीनन जन्नत में जाएगा। फिर आपने ये 10 आयत सुनाई, यानी कि पहली 10 आयत। तो आज हम भी इस यकीन के साथ और इस अहद के साथ इन 10 आयत को पढ़ते हैं कि इन 10 आयत को अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह ताला जरूर शामिल करेंगे। और इस सूरत में रसूल की पैरवी की दावत दी गई और बताया गया कि वो ही लोग कामयाब हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी और रहनुमा तस्लीम करते हैं। और कफारे मक्का जो थे वो ईमान वालों को कहते थे कि उन्होंने बड़े खसारे का सौदा किया और अपना दीन छोड़ दिया, अपने लोगों से अलग हो गए, कारोबार तबाह कर लिया, फाके कर रहे हैं। तो इन पहली 10 आयत में बताया गया कि उन्होंने खसारे का सौदा नहीं किया बल्कि बड़े नफे का सौदा किया। और इनके तर्ज अमल पे गौर करें कि ईमान लाने के बाद कैसी तब्दीली आई। दुनियादार समझते हैं कि कामयाब वो है जिसके पास माल दौलत दुनिया की स्टेटस और सब कुछ है, और कुरान फलाह का मयार ये पेश करता है कि जिसने अपने आप को रब के सुपुर्द कर दिया वो कामयाब हो गया, वो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो गया। तो यहाँ पे हमें कामयाबी का क्राइटेरिया बताया जा रहा है। इसका जो पहला लफ्ज है कद फलाह, अफलाह, के बेशक फलाह पा गए। और फलाह से मुराद खुशहाली और कामयाबी, यानी कि वो लोग कामयाब हो गए जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा तस्लीम कर लिया। और फिर उनके अंदर ये जो सफात हैं, ये जो हम 10 पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जो होंगे वो कामयाब लोग होंगे। और मक्का के हालात खराब थे और दुनिया के जो थे, दुनिया की किसी जगह उनकी कोई वैल्यू ना थी, तो लोग उन पर तरस खाते थे कि जैसे यहाँ मक्का वाले उनको कहते थे खसारे में पड़ गई, क्यों ईमान लाए। तो कहते हैं मसअब बिन उमैर इस्लाम लाने से पहले कीमती लिबास पहनते थे, और कहते हैं कि जब ये इनका जो यानी कि इनका इतना कीमती लिबास होता था और इतनी कीमती खुशबू लगाते थे और इतनी ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल तकसीम हिंद से पहले इंदिरा गांधी जब पैदा हुई थी तो पूरे शहर में मिठाई बांधी गई थी। और उन कहते हैं कि उनके वालिद का लिबास फ्रांस से बनकर आता था। तो इसी तरह जब मसअब बिन उमैर इस्लाम लाए तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो और कहते हैं वो ग़ज़वा उहद में जब शहीद हुए तो उनके ऊपर एक कंबल था, सर ढांपते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे, और अगर पाँव ढांकते थे तो सर नंगा हो जाता था। तो उनका सर ढांपा गया और आपके पाँव को घास से ढांपा गया। तो ये खास चुने हुए बंदे हैं, इनकी कुर्बानियों ने इस्लाम हम तक पहुंचाया, तो मोमन फला पा गए। तो हमने ये मोमिन का क्राइटेरिया लेना है। और मोमिन क्या होता है कि इसका जो ईमान जब आपका दिल में आता है ना तो आपकी दिल की हालत बदल जाती है, इंसान की गुफ्तगू के अंदाज बदल जाते हैं, उसकी दिलचस्पियां बदल जाती हैं, उसकी हॉबीज मसरूफियात मशगूलियात का रुख बदल जाता है। ईमान इस दुनिया में इंसान को एक मुख्तलिफ इंसान बना देता है और आखिरत में भी उसका अंजाम दूसरों से मुख्तलिफ होता है। तो अल्लाह ताला हमें वो ईमान नसीब फरमाए जो कुरान और सुन्नत से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया। और कामयाब इंसान और जो कामयाब इंसान है उसको जब हकीकी ईमान मिलता है तो ये कोई मामूली बात नहीं, फिर उसकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आती है, वो अल्लाह के आगे झुकने वाला बन जाता है। और सबसे पहली चीज जो हम आईने की सूरत में देख सकते हैं कि वो हमारी नमाजें हैं। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि मेरी ईमान का लेवल क्या है तो पहला इसका जो पैमाना है वो है अपनी नमाज देखें। क्या मैं नमाज पाबंदी से पढ़ती हूँ? अगर पाबंदी से पढ़ती हूँ तो इसमें खुशू और खुजू की क्या कैफियत है, और मेरा रुजू और अल्लाह से ताल्लुक किस तरह का है उस नमाज में।
اور دوسرا پیمانہ ہماری گفتگو اور ہمارے مشاغل ہیں، ہماری دلچسپیاں کس میں ہیں، کیا ہم لفظ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک مومن کی زندگی میں اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 17 میں پڑھا تھا نا ایک طرح کہ قیامت کا جو وقت ہے قریب آ چکا ہے، تو وہ مومن فضول چیزوں میں وقت نہیں ضائع کرتا، اسے معلوم ہوتا ہے ہر لمحہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، ہر لمحہ کل کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی میں ایک تبدیلی لا سکتا ہے۔ بہرحال اب ہم پڑھتے ہیں۔ فلاح کے معنی چیرنا، کاٹنا، کاشتکار کو بھی فلاح کہتے ہیں کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے، اور مفلح کامیاب وہ ہوتا ہے جو صوبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، یا کامیابی کے راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ تو شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پائے، اور اس کے ساتھ دنیا کی سعادت اور کامرانی بھی میسر آ جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سنائی گئی، جن میں یہ جو ہم صفات پڑھتے جائیں گے تو یہ صفات ہوں گی۔ تو اس میں سب سے پہلی صفات ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع یعنی کہ آپ کی ٹوٹل انوالومنٹ، آپ کی یکسوئی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہی اندازہ لگائیں کہ، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کیسے ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ آپ نماز میں خشوع خضوع لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مطلب کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوچیں کہ یہ شاید میری آخری نماز ہو، تو شاید آپ کے اندر وہ خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ نماز جو ہے معراج کا تحفہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی کہ آپ جنت کو اس نماز کے سے کھول سکتے ہیں۔ نماز وہ سجدہ ایسا ہے کہ جس پہ شیطان نے نہیں کیا تو وہ جنت سے باہر نکالا گیا۔ اور شیطان جو ہے مومن کی نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، اور بہت کچھ ہے، اور قبر کا پہلا سوال بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع اور ہماری خاص طور پہ اولادوں میں بھی نمازی اور پرہیزگار بنائے۔ آیت نمبر 2، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو پیمانے ہیں آپ کے ایمان کو جج کرنے کے، ایک آپ کی نماز اور دوسرا ہماری دلچسپیاں، ہماری گفتگو، کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ ہم اس کو کہاں سپینڈ کرتے ہیں۔ نمبر 4 آیت ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ 10 احکامات ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں۔ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے سوا جو اور ڈھونڈے وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نماز پہ بات شروع ہو کے دوبارہ نماز پر آ گئی کہ نگہبانی کرتے ہیں۔ یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فلاح کے کرائٹیریا بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے تم اپنی اوقات تو دیکھو، تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے وہ بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل جو خلقت انسانی کا باعث ہے تو وہ بھی مٹی ہے، اور انسان نے جانا بھی مٹی میں ہی ہے ایونچولی۔ پھر اسے نطفہ بنا کے محفوظ جگہ میں قرار دیا، یعنی کہ رحم مادر میں۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع و خون بنا دی۔ سٹیجز پوری بتائی جا رہی ہیں ایک بچے کی، کہ کیسے وہ زائگوٹ بنتا ہے، کیسے اس کی ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے۔ اور یہ ہم سورہ حج میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ہڈیوں چلیں بہرحال اس کو پڑھتے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تناسب سے یعنی کہ گوشت اس کے اوپر چڑھایا، پھر کیسے اس کو شکل بخشی۔ آیت نمبر 13، پھر اسے نطفہ بنا کے محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع و خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے رحم مادر میں ایک بچے کی تخلیق۔ اس میں کون دیکھ رہا ہے؟ کون؟ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے۔ تو اور یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے تخلیق کرتے ہیں۔ اور سورہ 3 میں کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی کہ بہت اچھی ترتیب سے یا بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا۔ آیت نمبر 15، اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہا ہے کہ کس طرح تم پیدا ہوئے،
پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے. ان کی پوری 3 سٹیجز، کیسے انسان پیدا ہوا، کیسے وہ فوت ہوگا، اور کیسے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 7 آسمان بنائے، ہم تو صرف ایک آسمان کو جانتے ہیں نا، اور آسمان بھی اوپر تلے ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گرتے بھی نہیں ہیں. کہیں پلر دیکھا ہے ہم نے؟ بغیر پلر کے کیا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ایک میگنیٹک فیلڈ ڈالی ہوئی ہے کہ یہ بغیر پلر کے اتنے 7 آسمان اوپر تلے جو ہیں ہماری زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ میں، کوئی بھی میری مخلوق ہے، میں اسے غافل نہیں ہوں. اور میں نے محفوظ چھت بنائی ہوئی ہے. اور آیت نمبر 18 چل رہی ہے، ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین پہ ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. ایک ایک لفظ اتنا حکمت بھرا ہے. ایک ایک لفظ سائنس کو چیلنج کرتا ہے. جو لوگ سائنس میں جو انویسٹیگیشنز یا ریسرچز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایک اندازے سے پانی اتارتا ہوں. اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دم ڈھیر سارا اتار دیتے تو کتنا، اب تھوڑی سی دیر بارش ہوتی ہے تو کیسے ہماری گلیاں اور کیچڑوں سے بھر جاتی ہیں، اس پانی کو سنبھالنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایک اندازے سے آسمان سے پانی برساتا ہوں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتا ہوں. یعنی کہ جو پینے کے قابل ہوتا ہے، جو پانی جذب ہونا ہوتا ہے، تمام پراپر اللہ تعالیٰ کا واٹر سائیکل کا سسٹم ہے. اور اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سی میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو ہے سارا پانی برس کے بہ نہیں جائے، بلکہ ہم اس کو چشموں، نہروں، دریاؤں اور تالابوں اور کنووں کی شکل میں محفوظ رکھتے ہیں. اور پھر ان سے اللہ کے کرم سے ویجیٹیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں کس کس طرح کے ورائٹی کے پھل اور آپ کو ویجیٹیبلز ملتی ہیں. آیت نمبر 20، اور وہ درخت جو تورے سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے کے لیے سالن ہے. اب یہاں پہ زیتون کا درخت مراد ہے جس کا روغن میں تیل ہے اور پھل سالن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. آیت نمبر 21، تمہارے لیے چوپائے میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے. اب اللہ تعالیٰ اینیملز کے فائدے بیان کر رہے ہیں. ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سا نفع تمہارے لیے ان میں سے بعد کو تو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز اپنی نعمتیں گن گن کے بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بہرحال گنی نہیں جاتی، لیکن انسان ناشکر ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے غور و فکر کرو. یہ جو جانور ہیں کتنا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی سکن سے ہم لباس اور خیمے بناتے ہیں، اس کی اون سے لباس تیار کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا دودھ استعمال میں لے کر آتے ہیں. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دی یہ تو تم جیسا انسان ہے، یہ تو تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارنا. ہم نے تو اسے اپنا اگلے باپ دادوں کے زمانے میں ہی سنا ہی نہیں. یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو. اور نوح نے دعا کی اے میرے رب، ان کو جھٹلانے پر تو میری مدد فرما. قالا رب انصرنی بما کذبون، تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وہی کے مطابق ایک کشتی بنا. جب ہمارا حکم آ جائے گا اور تو نور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جس کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی. خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے. اب وہی بات ہے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. فَدُعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، نوح نے رب سے دعا کی میں مغلوب اور کمزور ہوں اور میری مدد کر. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو. یعنی کہ کشتی تیار کرنا جو اس زمانے میں جو پہلی انوینشن تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے تھے کہ اس طرح اس کشتی کو بنائیں، کہاں کہاں کون سا لاک کدھر فکس کرنا ہے، اور کیا اس کی اسٹریم لائن باڈی اس کی کس طرح سب بنی ہے. اور لوگ مذاق اڑا رہے تھے ان کا، کیونکہ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے نا کہ جو عذاب آئے گا تو جو لوگ اس کشتی میں آئیں گے وہی بچ جائیں گے، تو وہ لوگ ہنستے تھے کہ یہ کشتی، یہ لکڑی کے چند ٹکڑے یہ ہمیں بچا لیں گے.
اور وہاں پہ دور دور تک پانی نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو تنور ابل پڑے، آسمان سے زمین سے ایک دم ایسا پانی نکلا کہ طوفان کھڑا ہو گیا، اور روئے زمین سے مراد ہے ساری زمین چشمے میں تبدیل ہو گئی، نیچے زمین سے پانی چشموں کی طرح ابل پڑا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی گئی کہ جب پانی زمین سے ابل پڑے تو حیوانات، نباتات اور ثمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔ آیت نمبر 28، جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پہ باعتمان بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مَنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا، آمین، اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں، آمین۔ یہ بھی سفر کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے۔ اور کہا گیا کہ کشتی میں بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ظالموں کو بلاخر غرق کر کے ان سے نجات دلائی اور کشتی خیر و عافیت کے ساتھ کنارے پہ لگ پڑی، تو یہ دعا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سواری پہ بیٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 31، ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں سے ہی رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور کہتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی تھی وہ قوم عاد تھی۔ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا، جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا، کہ یہ تم جیسے انسان ہے، تمہاری خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے۔ تو اکثر مقامات پہ قوم نوح کے جانشین کے طور پہ عاد کا ذکر کیا، بعض جگہ قوم سمود کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعد کے نزدیک یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین تھی کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے ہوئی تھی۔ سرداران قوم نے جواب دیا، جو کفر کرتے تھے، آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا۔ یعنی کہ عقیدہ آخرت پر عدم ایمان جو تھا وہ اس کے دو سبب تھے کہ دنیاوی آسائشوں کی فراوانی تھی اور وہ اپنے رسول پہ ایمان لائے تھے۔ اور آج بھی دیکھیں کہ انہی اسباب کی وجہ سے اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کیا جاتا ہے، یعنی کہ کفر کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یہ تو تم جیسے انسان ہے، تمہاری خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انسان ہے وہ اسی طرح کھانا پینا کھاتا ہے۔ آیت نمبر 34، اگر تم نے اپنے جیسی انسان کی تابع داری کر لی تو بے شک تم خسارے والے ہو۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کے صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو پھر زندہ کیا جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم سے وعدہ دیے جاتے ہو۔ یہ تو صرف زندگانی دنیا ہی ہے، دنیا ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھ دیا، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ آیت نمبر 40، جواب ملا یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پہ پچھتانے لگیں گے، بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق انہیں چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، بس ظالموں کے لیے دوری ہے۔ یہ چیخ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بات کہتے ہیں ویسی سخت چیخ تھی جس کے ساتھ باد سرسر بھی تھا، اور دونوں نے مل کر ان کو چشم زدن میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اور غصہ کہتے ہیں کوڑے کرکٹ کو جو سیلابی پانی کے ساتھ آتا ہے، جس میں درخت کے کھوکھلے، خشک تنے، تنکے اور کانے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی خشک ہو کے بیکار پڑے رہتے ہیں، اور یہی حال ان مکذبین جھوٹے متکبرین کا ہوا، بس ظالموں کے لیے دوری ہے۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، بار بار ان امتوں اور قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، اور کامن ٹریٹ کیا تھا ان سب کا؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک، حقوق العباد میں کمیاں، جس کی وجہ سے یہ عذاب کا ان کے اوپر آیا۔ اور جو اور تھی ان میں حضرت صالحہ تھے، حضرت لوط تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں تھیں، اور بعد کے نزدیک بنی اسرائیل بھی مراد ہے۔ نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی، یعنی کہ سب کی ہلاکت کا وقت موجود تھا۔
پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دی۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیت اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ یہاں پہ آیات سے مراد وہ 9 آیات ہے جن کا ذکر سورہ اعراف میں کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 46، فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ اور وہی بات ہے، وہی دو وجوہات تھی، ایک تو آخرت کا انکار اور دنیا کی فراوانی، جس کی وجہ سے ایمان میں وہ سرکشی کر جاتے تھے۔ آیت نمبر 47 کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے 2 شخصوں پہ ایمان لائیں حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے؟ بس انہوں نے ان دونوں کو چھٹایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ بلند جگہ سے مراد بیت المقدس ہے، اور وہاں پہ کہتے چشمہ جاری ہو گیا، کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے جاری ہوا تھا۔ اے پیغمبر، آیت نمبر 51، حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اب یہاں پہ بار بار آتا ہے طیب چیزیں کھاؤ، حلال چیز کھاؤ۔ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال کر دی ہے، اور ہر حلال چیز میں پاکیزہ اور لذت بخش ہے، اور جو خبائث ہیں، جو حرام ہیں، ان کے جو نتائج ہیں، ان کے اثرات بھی جو ہے وہ بھی خبائث ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں نا وہ ہماری باڈی میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یقیناً تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام پیغمبروں محنت کر کے حلال روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیں، اور میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرار یعنی کہ کچھ پیسوں کے عوض میں چرایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا صدقہ قبول فرماتا ہے اور نہ اس کی دعا۔ تو ہمیں اپنی کمائیاں اور اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر امپیکٹ آتا ہے۔ اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پہ اترا رہا ہے، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں؟ آیت نمبر 56، وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سب انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کی ہی دعوت دی، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک فلاح، خیر، خوشحالی، اچھا لباس، اچھا کھانا یا اچھا رہائش ہے۔ اور یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا حقیقتاً اس نے فلاح پائی، اور یہی سورہ مومنون کا نچوڑ ہے۔ آیت نمبر 60، اور جو لوگ دیتے ہیں، اچھا اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا عمل یا صدقہ نامقبول نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں نامقبول نہ ٹھہریں۔ گویا نیک لوگ نیکی کر کے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ خوف الہی سے لرزا رہے، نیکی کا تکبر نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، بڑی اس دن نماز ایک دن ہم نے اچھی پڑھ لی یا اس دن قرآن پڑھ لیا، تو ایک تکبر، ایک آپ کے اندر ایک سیلف اسٹیم سی ہو جاتی ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں بھائی، کہ میں نے جو ہے کمال کیا، تو میں نے بہت نیکی کے کام کیے۔ تو یہاں پہ بڑا سا بڑا نیکی کا کام کریں، اللہ سے دعا مانگے، ربنا تقبل منا، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ حج عمرہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے، اپنی نیت کو خالص کریں۔ آیت نمبر 61، یہی ہے جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہے جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں، یسارعون فی الخیرات، سرعت سے دوڑ رہی ہیں نیکیوں کی طرف۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔
بلکہ ان کے دل اس طرح سے غفلت میں ہے، ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے، آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے میں مدد نہ کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایک جو لفظ آ رہا ہے مترفین، ان سے مراد ہے آسودہ حال، اور متعمین یہ ہیں عذاب تو خیر آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی ہوتا ہے، تو یہاں آسودہ حال لوگوں کو خاص طور پہ اس لیے شاید کہا گیا کہ قوم کی عیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور یہی ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، اور یہی آپ کی قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نافرمانی اختیار کر لیں تو ان کا دیکھی دیکھی سارے لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں مترفین سے مراد وہ کفار ہیں جنہیں مال و دولت کی فراوانی اور بہت کچھ دیا ہوا تھا، یا وہ چودھری اور سردار قسم کے لوگ ہیں، اور اور یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو کفار مکہ مارے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں بھوک اور قحط سالی کا جو عذاب مسلط ہوا تھا، وہ مراد ہے۔ یہاں پھر مراد آخرت کا عذاب ہے، تو اس میں جو ہم نے پڑھا نا کہ آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا، یہاں تک کہ جو ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بل بلانے لگے، آج مت بل بلاؤ، یقیناً تمہارے مقابلے مدد نہ کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ دنیا میں عذاب الہی سے دچار ہونے کے بعد کوئی چیخ و پکار اللہ کی گرفت سے نہیں چھڑا سکتی۔ آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، مہلت کا قانون ہے، پلٹ جائیں، رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ استغفار مان لیں۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑی جاتی ہیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے ہو، اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے ہو، اسے چھوڑ دیتے ہو۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا کہ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جن کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا، اور ہاں ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ہر چیز دھرم برم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں، بے شک جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں۔ اور اگر ہم ان پہ رحم فرمائے اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں گے۔ آیت نمبر 76، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ اب یہاں عذاب سے مراد وہ شکست ہے جو غزوہ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی تھی، جس میں ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، یا وہ عذاب ہے جو قحط سالی کا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے پہ ان پہ آیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قحط رہا، اسی طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کہ ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ چنانچہ کفار مکہ اس قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، جس پر حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پہ مجبور ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 77، یہاں تک جب ہم نے ان پہ سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور یہ وہی ہے جو جلاتا مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آ رہا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، اساطیر الاولین۔ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا، پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ آپ یہ دیکھیں کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ یہی جواب دیں گے اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔
نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے، وہ غالب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو یہ شرک کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں، اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، تو اے رب، تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا، آمین۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ ہم جو کچھ وعدہ انہیں دے رہے ہیں یہ سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرے جو سراسر بھلائی ہو، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ، جب تو کسی قوم پہ آزمائش عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ اور جس طرح دوسرے مقام پہ فرمایا کہ برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ برائی کو احسن طریقے سے دور کرنا، یہ پیغمبرانہ اخلاق اور پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ اگر برائی کو برے طریقے سے دور کریں تو وہ کبھی دور نہیں ہوتی۔ مثلاً آپ دیکھیں سفید چادر پہ کوئی داغ پڑ جائے، یا آپ گندے کپڑے سے اس کو صاف کرنے لگے تو چادر اور گندی ہو جائے گی۔ تو گندگی کو دور کرنے کے لیے جب تک صاف پانی، صاف کپڑا، صاف چیز استعمال نہ کریں تو گندگی دور نہیں ہوتی۔ یہ صرف مادی چیزوں کی گندگی کو دور کرنے کا معاملہ نہیں، اخلاقی اور روحانی گندگیاں بھی اسی طرح دور ہوتی ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کوئی بڑی بات کرتا ہے، اب اس کے جواب میں اس سے بڑی بات کی جاتی ہے، اور وہ جواب میں اس سے بڑی بات کر جاتا ہے، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے خرابی پہ خرابی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے اس کا حل بتایا۔ اللہ نے کیا بتایا؟ کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ جو شخص بھی اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اخلاق بلند کرنے چاہیے، اور لوگوں کی طرف سے آنے والی ناپسندیدہ باتوں کو خوشی سے جھیل جائیں، اگنور کر لیں کہ کوئی بات نہیں۔ اور جو شخص یہ بڑا دل نہ رکھتا ہو وہ دین کے اس کو مطلب وہ اس کا دین کا کام کرنے کا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 97، اور دعا کریں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ آمین۔ اور دعا کریں، اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، آمین۔ اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے اسی طرح پناہ مانگتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کے، کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من، یہ جو بہرحال اللہ مجھے تیری ایسی پناہ چاہیے کہ شیطان میرے پاس بھی نہ پھٹکے، بہکانے پہ قادر نہ ہو، کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک چیز نہیں لاتا، وہ انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے آیت نمبر 99، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کے نیک اعمال کروں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے، ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک حجاب۔ اب یہاں پہ دیکھیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کافر کہ اس آرزو میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، بلکہ عمل صالحہ کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عمل صالحہ کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کو ہمیں یہ آرزو جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ اب یہاں پہ جو آیت نمبر 100 میں حجاب کی بات کی جا رہی ہے، دو چیزوں کے درمیان میں حجاب اور آڑ کو برزخ کہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا جو درمیانہ وقفہ ہے یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ درمیان کی زندگی جو قبر میں ہے، یا پرندے کے پیٹ میں ہے، یا جلا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اور انسان کا یہ وجود جہاں بھی جس شکل میں ہوگا، بظاہر وہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہو، یا راکھ بن کر ہواؤں میں اڑا دیا ہو، یا دریاؤں میں بہا دیا گیا ہو، یا کسی جانور کی خوراک بن گیا ہو،
مگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک نیا وجود عطا فرما کے میدان محشر میں جمع فرمائیں گے. اس کو کہتے ہیں، یہ جو دنیا اور آخرت کا درمیان کا حصہ، اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹ ٹائم. جیسے ہم ایک فلائٹ سے دوسری فلائٹ میں جانے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ہم رکتے ہیں، تو یہ وہ ٹرانزٹ پیریڈ ہے کہ نہ بندہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اور اس کمرے کے باہر وہ نکل ہی نہیں سکتا. تو مرنے کے بعد انسان برزخ میں آ جاتا ہے، نہ وہ دنیا میں جا سکتا ہے نہ وہ آخرت میں جا سکتا ہے. تو زندگی روح اور جسم کے ملنے کا نام ہے، موت روح اور جسم کی جدائی ہے. برزخ میں روح اور جسم علیحدہ ہو جاتے ہیں. اچھی روح ہوتی ہے تو علیجین میں چلی جاتی ہے، گندی روح ہوتی ہے تو سجین میں چلی جاتی ہے. اور جس طرح کا پیسنجر کا اعمال نامہ ہوگا اسی طرح کا اس کا ٹرانزٹ پیریڈ ہوگا، اسی طرح اس کو فیسلٹیز ملیں گی نا. جیسے آپ نے کوئی جس طرح کی آپ نے ٹکٹ لی ہے، جس طرح کا آپ کا اعمال نامہ ہے، یعنی کہ ہم ایک ٹرانزٹ پیریڈ میں نا جو قبر میں ہے، تو جس طرح کی آپ کی ٹکٹ ہے، جو آپ کا اعمال نامہ ہے، اسی طرح کی آپ کو فیسلٹیز قبر میں ملیں گی. روح اور جسم میں فاصلے ہیں مگر محسوسات کا تعلق ہوتا ہے. عذاب قبر دونوں روح اور جسم کے لیے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی کا ایک ذرہ جب چمکتا ہے تو ہمارا جسم بھی ایک ذرے کی شکل میں کہیں ہے، اور روح سورج کی طرح کہیں ہے، مگر تعلق قائم ہے. تو قیامت کے دن ہر انسان کے رشتے ختم ہو جائیں گے، صرف روحانی رشتہ رہے گا، اور فیصلہ اعمال کی بنیاد پہ ہوگا. جس کی نیکی زائد ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کا میزان ہلکا ہوگا، وہ جو کہتے ہیں نا جو کے انڈے جتنا بھی جس کا وزن ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی میٹر کریں گے، اس کو بھی کنسیڈریشن میں لے کے آئیں گے. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت کے وقت، قبر کے وقت، پلے سرات میں، ہر مرحلے پہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ رحمت سے ہمارے اوپر ہمارے رحمت انڈیل دے. آیت نمبر 101. پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ. جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو نجات والے ہوں گے، اور جن کا ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ ہے جنہوں نے اپنا نقصان آپ کا لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے. یقین جانے کہ جو اللہ کا ترازو ہے نا، بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اسکیل جو ہے وہ بڑا ڈیجیٹل ہے. اس میں آپ کی پوائنٹ فریکشن بھی کوئی چیز ہوگی نا، اس کا بھی ویٹیج ہوگا ڈیپینڈنگ اپون آپ کی خالص نیت، جتنا نیک عمل تھا. آیت نمبر 104. ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوں گے. منہ کی شکل کیوں کی جا رہی ہے؟ چہرے کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انسانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہوتا ہے، ورنہ جہنم کی آگ تو پورے جسم کے لیے محیط ہوتی ہے. لیکن چہرہ، آج کل میں اور آپ کے چہرہ نہیں سنوارتے رہتے، گولڈ فیشل کرا لے، ہربل فیشل کرا لے، پھر وہ پتا چلتا ہے یار وہ فلانی فلانی چیز آئی تھی ہائلورونک ایسڈ وہ لگایا، فلانی فلانی ریٹینول لگایا، فلانی فلانی آپ کی جو رنکلز پڑ گئے. ہر وقت ہم اپنے منہ کے ساتھ اس کی لافنگ لائنز، کس طرح بوٹاکس کیا کریں کہ میرا چہرہ حسین بن جائے. اور یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ، اچھا آپ نے کبھی قربانی کی عید تو ابھی آئے گی، لیکن کبھی آپ نے سری کو بھونتے ہوئے دیکھا ہے؟ جو سر ہوتا ہے بکرے کا، دیکھتے ہیں آپ جب اس کو بھونا جاتا ہے تو کیسے اس کی سکن ساری سڑ جاتی ہے اور آنکھوں پہ گڑے پڑ جاتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالی قلحن، یعنی کہ ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائیں، ہونٹ گویا دانتوں کا لباس ہے. جب یہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے، جس سے انسان کی صورت بد شکل اور ڈراؤنی ہو جائے گی. تو یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ چہرہ میں عزیز ہے نا، اپنے اس چہرے کو اپنے بہترین فیشل کرانا چاہتے ہیں تو نیک امال کا فیشل کرائیں، اچھے کاموں کی دوڑ لگا دیں، تو پھر دیکھیں آپ کے منہ پہ کتنا نور آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیسے بوٹاکس اللہ تعالیٰ نیچرلی آپ کے اوپر کریں گے. آیت نمبر 105. کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، یقیناً ہم تھے ہی گمراہ. اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو، مجھ سے کلام نہ کرو. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے، تمہیں بخش اور ہم پہ رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، آمین. لیکن تم انہیں مذاق ہی میں اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا اور وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. لذت اور شہوات جو انسان پہ غالب رہتی ہیں، یہاں بدبختی سے تعبیر کیا گیا ہے،
کیونکہ ان کا نتیجہ دائمی بدبختی ہے۔ آیت نمبر 11، میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا اور وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیا فرمائے گا کہ تم زمین میں بات بار برسوں کے گنتی کے کس قدر رہے۔ یہ واقعہ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ کی ہے کہ انسان جب قیامت والے اٹھایا جائے گا نا، تو اس کو لگے گا میں شاید ایک گھڑی، ایک تھوڑا سا ٹائم ٹینیور، یا ابھی شام تھی یا صبح تھی، اتنا اس کو لگے گا کہ میں زندگی دنیا میں رہا۔ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے، اس سے مراد فرشتے ہیں جو انسانوں کی اعمال اور عمریں لکھنے پہ مامور ہیں، یا وہ انسان مراد ہے جو حساب کتاب میں مہارت رکھتے تھے۔ قیامت کی ہولناکی ان کی ذہنوں سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گی، اور دنیا کی زندگی ان کو ایسے لگے گی جیسے دن یا آدھا دن۔ تو آپ اندازہ لگائیں گے جو ہم دنیا دنیا مناتے رہتی ہیں، یہ دنیا تو پھک کر کے اڑ جائے گی۔ آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقعہ تم وہاں بہت کم رہے، اے کاش تم اسے پہلی جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ اور بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا جس کی کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک آفر لوگ نجات سے محروم ہو گئے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں، اور یہ ہماری بیوقوفی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جس کو کہتے ہیں نا مستقبل کے واقعات، جو کچھ حشر میں پیش ہونا ہے، ہمیں پیشگی بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے ڈر لیں، اپنے معاملات درست کر لیں۔ اور اسی لیے آخری آیت میں دعا کی تلقین کی گئی اور کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 18، کل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، آمین، اور کو اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون ختم ہوتی ہے، سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، جس میں ہم نے کھلی آیت احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ سورہ نور جو شروع ہوتی ہے، یہ واقع عفق کے سلسلے میں نازل ہوئی، جو 6 ہجری میں غزوہ مسلک کے بعد واپسی کے سفر میں پیش آیا تھا، اور یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تھی، اور یہ اس دور کی بات ہے جب مخالفین نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی پیش قدمی کو طاقت کے ذریعے نہیں رو سکتے، تو انہوں نے ایک دوسرا حربہ اختیار کیا، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف اخلاقی، معاشرتی فتنوں اور شر انگیزیوں سے مدد لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی نشانہ بنایا تاکہ مسلمانوں کو دل بد دل کیا جائے، اور ایسے فتنے پیدا کیے جو مسلمانوں کی اخلاقی قوت کو ختم کرنے والے تھے۔ بہرحال، اور یہ جو ہم نے سورہ نور میں ابھی ہم نے جو شروع کی، یہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر آنے والے احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کو بہت غور سے سنیے گا، سورہ نور کو۔ اور یہاں پہ سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ نساء، یہ ایسی صورتیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کی اہم تفصیلات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ بدکاری کی جو ابتدائی سزا تھی جو اسلام میں بتائی جا رہی ہے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں بھی آئی تھی، اور ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ پھر جب یہ سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا کہ اس کے مطابق بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گی، کہ وہ تم مجھ سے سیکھ لو، اور وہ یہ ہے کہ کوارے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے اور سنگساری کے ذریعے سے مارنا ہے۔ اور زنا کے مفہوم سے سب واقف ہیں، کسی مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے ریلیشنز رکھنا، اس کو زنا کہتے ہیں، اور یہ اخلاقی اور مذہبی جرم ہے، اور ایک زمانے میں لوگ اس پہ متفق تھے کہ یہ ایک معاشرتی عیب ہے،
اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں سزا ضرور دی جائے، ترس نہ کھایا جائے اور مجرم کو چھوڑا نہ جائے، اور یہاں پہ کیا جائے کہ لوگوں کی عبرت حاصل کرنے کے لیے سب کے سامنے جو ہے یہ سزا دی جائے، تاکہ لوگ اصلاح کر لیں اور مجرم بھی سبق سیکھیں۔ یعنی کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجرم کو سزا علل اعلان دی جائے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ آیت نمبر 3، زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ کے کسی اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زاناکار عورت سے بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور کوئی نکاح نہیں کرتا، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ کیونکہ زانیوں کی اکثر زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے، اور اس کو اہل ایمان کو یہ وارن کرنا تھا کہ زنا ایک انتہائی قبیح اور بڑا گناہ ہے، اور اس طرح زناکاروں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے۔ امام شو کافی نے اس مفہوم کو راجع قرار دیا، اور احادیث میں اس کا جو سبب نزول بیان کیا گیا اس سے یہ تائید ہوتی ہے کہ بعض صحابہ نے بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے ایسا کرنے سے روک دیا گیا، اور ان بتایا گیا کہ ایک شخص جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی ہو، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں، ہاں اگر وہ خالص توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے ان کے درمیان میں نکاح جائز ہے۔ اور کہتے ہیں شرک بھی زنا سے ملتا جلتا گناہ ہے، کہ جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جھکتا ہے، اسی طرح زناکار اپنی بیوی کو چھوڑ کر یا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیروں سے منہ کالا کرتی ہے۔ یوں مشرک اور زانی کے درمیان میں ایک عجیب سی ریلیشن پایا جاتا ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اب حد کہتے ہیں آفاقی قانون، ٹھیک ہے، اور جج کی جیسے اس میں سزائیں آپ بتا دیتی ہیں، اور حد وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اور تعزیر وہ ہوتی ہے جو آپ کو جیسے گورنمنٹ آف پاکستان یا اس طرح جو بھی آپ کا قانون ہے وہ مقرر کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ قذاف بہتان تراشی کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت یا مرد پہ زنا کی تہمت لگائے گا، اور اس طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد یا عورت پہ زنا کی تہمت لگائے گی تو بطور ثبوت 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، تو ان کے لیے 3 حکم بیان کیے گئے۔ نمبر 1، انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں۔ نمبر 2، ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے، اور تیسرا یہ کہ وہ فاسق ہے، اور کہتے ہیں نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوتی، بہرحال وہ تو خیر ملے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ قذف کا تھا، آگے لعان کا مسئلہ ہے۔ آیت نمبر 6، جو لوگ اپنی بیویوں پہ بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کو کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پہ نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے۔ اب یہاں پہ لعان کا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، جس کا وہ خود عینی گواہ ہے، چونکہ زنا کی حد کے اثبات کے لیے 4 مردوں کی عینی گواہی ضروری ہے، اور اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید 3 عینی گواہ پیش نہ کر لے، اس کی بیوی پہ زنا کی حد نہیں لگ سکتی۔ لیکن چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آئی وٹنس ہے، تو ایسی بدچلن بیوی کو برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے یہ کہے کہ وہ اپنی بیوی پہ زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، اور یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر خاوند کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کے یہ کہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان کہتے ہیں، اور اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ آیت نمبر 11، اب یہ جو آیت نمبر 11 سے 20 جو ہے، یہ اشارہ ہے اس بہتان کی طرف جو حضرت عائشہ پہ لگایا گیا تھا، اور اس کو واقع افک بھی جو ہے کہا جاتا ہے، اور یہ کچھ یوں واقعہ ہے، ان شارٹ میں آپ کو ذرا یہ بتا دیتی ہوں۔
اور یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے. کہتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو قرعہ ڈال کے فیصلہ فرماتے تھے کہ آپ کی بیوی میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گی. تو غزوہ بنی مسلک کے موقع پہ قرہ کہتی ہیں کہ میرے نام نکل گیا اور میں آپ کے ساتھ چلی گئی. واپسی پہ جب مدینہ کے قریب ایک منزل پہ رات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ ایسا باقی تھا اور کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی تو کہتی میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور واپسی پر قیام گاہ کے قریب پہنچ کے مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کے گر پڑا ہے. تو میں اسے تلاش کرنے کے لیے واپس گئی. اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا اور قاعدہ یہ تھا کہ کوچ کے وقت اپنے عہدے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کے اونٹ پر رکھتے تھے. ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے ہلکی پھلکی تھیں. کہتے ہیں کہ میرا عہدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں عہدے کے اندر موجود ہی نہیں ہوں اور وہ بے خبری میں خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے. میں جب کہتی ہیں ہار لے کے پلٹی تو وہاں کوئی نہیں تھا. آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی. دل میں سوچ لیا اگر آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے. کہتی ہیں اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی. اور اس وقت کا رواج یہ تھا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹ کرتے تھے کوئی شخص اس کے تھوڑی دیر بعد آئے تاکہ قافلے میں کوئی چیز بچی ہو یا کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ اس کو سمیٹتا ہوا لیتا ہوا آ جائے. تو کہتی ہیں صبح کے وقت صفوان رضی اللہ عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی. وہ مجھے دیکھتے پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے مجھے کئی بار دیکھ چکے تھے. یہ بدری صحابیوں میں سے تھے. انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے انہیں صبح دیر تک سونے کی عادت تھی اس لیے وہ لشکر گاہ میں کہیں پڑے سو گئے اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے. مجھے دیکھے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہے گی. اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اٹھ کر اپنے منہ پہ چادر ڈال لی. انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. اپنا اونٹ لا کے میرے پاس بٹھا دیا اور خود الگ ہٹ کے کھڑے ہو گئے. میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے. دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو جا لیا. ابھی ایک جگہ ٹھہرے ہی تھے کہ لشکر والوں کو ابھی یہ پتا نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں. اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا لیا اور ان میں سے پیش عبداللہ بن ابی تھے جو رئیس المنافقین تھے. کہتی ہیں مگر میں اسے بے خبر تھی اور مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں. عبداللہ بن ابی نعوذ باللہ نے کہا کہ وہ بچ کر نہیں آئی ہیں اور دونوں نے رات اکٹھی گزاری ہے. نعوذ باللہ. کیونکہ نیٹ کا زمانہ نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, وہ جس کو کہتے ہیں نا نیوز وائرل نہیں ہو رہی تھی جس طرح ہو جاتی ہے. تو لیکن لوگوں میں یہ بات, یہ بہتان جو تھا, یہ جو ہے نا افواہ پھیلنا شروع ہو گئی تھی. اور لیکن حضرت عائشہ کو کچھ نہیں پتا تھا. فرماتی کہ مدینہ پہنچ کے میں بیمار ہو گئی. 1 ماہ کے قریب پلنگ پہ پڑی رہی اور شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑتی رہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی لیکن مجھے کچھ نہ پتا چلا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہیں تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ آپ گھر آتے تھے تو بس گھر والوں سے پوچھ کر رہ جاتے تھے کیفا تیکم, کیسی ہیں یہ, اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے تھے. اس سے مجھے شبہ ہوا کہ کوئی ضرور بات ہے. آخر آپ سے اجازت لے کے میں اپنی والدہ کے گھر گئی تاکہ میری تیمارداری اچھی ہو سکے. کہتی ہے ایک روز رات کے وقت میں رفع حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی. ظاہر اس وقت جو واش روم سے اٹیچ نہیں ہوتے تھے, باہر جا کے لوگ یہ ضرورت سے فارغ ہوتے تھے. کہتی ہیں اس وقت ہمارے گھروں میں بیت الخلا نہ تھے, ہم لوگ جنگل میں جایا کرتے تھے. میرے ساتھ مستہ بن اساسا یعنی کہ جو میری والد کی خالہ زاد بہن تھی اور ایک جگہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پورے خاندان کی کفالت جو تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی. اور کہتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ تھی. تو کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے راستے میں ٹھوکر لگ گئی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ غارت ہو مستا, مطلب جب ان کی خالہ کو ٹھوکر لگی تو میں نے کہا اچھی ماں ہو, بیٹے کو کوستی ہو, اور بیٹا بھی وہ جس نے غزوہ بدر میں حصہ لیا. تو انہوں نے کہا یعنی کہ مستہ بن اساسا کی جو مدر تھی, انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں. پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا اور یہ داستان سن کے کہتی میرا خون خشک ہو گیا اور میں حاجت بھی بھول گئی اور ساری رات رو کے گزاری. اور فرماتی ہیں کہ اس داستان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں تھے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. ان بہتان کی افواہوں نے وہ بھی سخت جو تھے اذیت میں تھے. کہتی ہے میں روتی رہی, میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا تھے.
آخر کار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر اور ام رومان جو حضرت عائشہ کی امی تھی، انہوں نے محسوس کیا آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خبریں پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے اللہ تمہاری برات ظاہر فرمائے گا، اور اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتی ہیں یہ بات سن کر میرے آنسو خوش ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں کیا کہوں؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی کہا میں حیران ہوں، کیا کہوں؟ اس پر میں بولی، آپ لوگوں کے کان میں ایک بات پڑ چکی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے، اب اگر میں یہ کہوں میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے۔ اگر خام خام میں ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ اور میں نے اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر نہ یاد آیا۔ آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چاہ رہا ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کی تھی، فَصَبْرٌ جمیل، اور یہ کہہ کے وہ لیٹ گئی۔ دوسری طرف کروٹ لے لی اور اسی وقت اپنے دل میں کہہ دیا اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت حال کھولے گا، اگرچہ بات میرے وہم و گمان میں نہیں تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہو جائے گی جو قیامت تک پڑھی جائے گی، اور میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ میری طرف سے بولیں گے، مگر یہ گمان نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھیں گے۔ کہتی مجھے تو یہ لگ رہا تھا جس میں اللہ میری برات نازل فرمائے گا۔ کہتے ہیں اتنے میں یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کیفیت ظاہر ہوگی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوتی ہے، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ ہم سب خاموش ہو گئے، میں تو بالکل بے خوف تھی مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں پڑھی، یعنی کہ آیت نمبر 11 سے لے کے 21 تک، اور میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا میں ان کا شکر ادا کروں؟ نہ آپ دونوں کا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے میری برات نازل فرمائی ہے، آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار نہ کیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے حالات میں صورت نازل ہوئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین ہے، ہماری ماں ہے، ان کے اوپر بھی بہتان لگ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدزن کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس لیے اس صورت میں اخلاق کے، معاشرت کے ایسے احکامات دیے گئے، اور کیونکہ اس واقعے یعنی کہ واقع عفق میں بعد مخلص مسلمان اپنی سادہ دلی کی وجہ سے منافقین کے ہمنوا بن گئے تھے، اس لیے اس میں منافقین اور مومنین کی کھلی کھلی علامتیں بیان کی گئیں۔ اور بہرحال قرآن نے انسانی زندگی کی اصلاح و تعمیر کے لیے قانونی، اخلاقی، معاشرتی تدابیر کی، اور پھر یہاں پہ بڑے سخت قانون بتا دیے گئے، جیسے ہم نے بھی پڑھا کہ یہ جو قذف کے اور لعان کے احکامات جو ہیں کھول کھول کر بتا دیے گئے۔ اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ یعنی کہ بہتان میں جس کی جتنی پارٹیسپیشن ہے اتنا ہی اس کا جو ہے گناہ ہے، اور عفق کے معنی ہوتے کسی چیز کو الٹا دینا۔ اور اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملہ الٹایا تھا، یعنی کہ حضرت عائشہ جو تھیں ایک بہترین کردار کے مالک تھیں، اور ظالموں نے ان کے برعکس ان کو تان اور بہتان تراشی کا ہدف بنا لیا تھا۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے، اور وہ اس پہ 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پہ دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ باتیں نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات۔ یہاں جو پہلی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے، اور جب حضرت عائشہ پہ ایسی الزام تراشی ہو رہی تھی تو آپ لوگوں نے تردید کیوں نہ کی، اور دوسری بات بتائی جا رہی ہے
کہ جب ایسی بات تھی تو 4 گواہ کیوں نہیں لائے گئے اور حد قذف کیوں نہیں لگائی گئی؟ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے، تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا اور عذاب عظیم کا باعث ہے۔ تو اس کا مطلب ہے افواہ سازی اور اس کی نشر و اشاعت بھی جرم عظیم ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی غلط بات ہوتی فوراً وائرل ہو جاتی ہے، جو چیز کی آپ کے پاس شہادت نہیں ہے، جہاں آپ مرد اور عورت کو کٹھا دیکھ لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور آپ غلط غلط باتیں کر لیتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا بہتان ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 15، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے، اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے ہو لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے بھی لائق نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاق سکھا رہے ہیں کہ تردید کرنی چاہیے۔ اللہ یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے، اور جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ بات نہ ہوتی اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے۔ ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، جو شیطانی قدم کی پیروی کرے گا وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پہ نہ ہوتا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک صاف کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ سب سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ بہرحال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ اور شیطان کے نقش قدم پہ چلنا کیا ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کی پیروی کرے۔ یعنی کہ شیطان نے آپ کی ذہن میں کوئی غلط بات ڈالی، اب وہ سوچتا جائے گا، پھر اس کی تحقیق کرے گا، تجسس کرے گا، پھر کیا ہو جاتا ہے کہ برائی کا ایک دروازہ کھلتا جاتا ہے، پھر اگلا کھلتا جاتا ہے، اور انسان اسی طرح ایک گریڈ چڑھتا ہے، پھر دوسرا گریڈ چڑھتا ہے، اور پھر ایک گڑھے میں گر جاتا ہے برائی کے۔ آپ امیجن کریں کہ شیطان کے قدم کیا ہے۔ مثلا امیجن کریں کوئی عمارت ہے، کوئی بلڈنگ ہے، اور اس میں ایک راستہ ہے جس کے آگے ایک دروازہ ہے، پھر اس کے آگے جس سے گزر کے آپ کو منزل میں پہنچنا ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے، ایک دروازہ کھولتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور، حتیٰ کہ اسے لے ڈوبتا ہے، اور آخری انجام تک، یعنی کہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کرو، وہیں رک جاؤ، تو شیطان کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، ورنہ چین نکل آتی ہے۔ تو یہ برائی کیا ہوتی ہے، یہ ایک چین ہو جاتی ہے، پھر تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، برائی کی چین۔ تو اسلام کا جو اخلاق ہے وہ جو ہے ویسے وہ معاف کرنے میں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے قدموں سے بچائے۔ بہت ڈیٹیل سے ہم نے شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کے ٹریپس پہ ہم نے بہت لمبی ڈیٹیل بات کی ہوئی ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ بات نہ ہوتی اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلو، جو شخص شیطانی قدم کی پیروی کرے گا وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پہ نہ ہوتا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، جسے اللہ تعالیٰ پاک صاف کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ سب سننے والا، سب جانے والا۔ تم میں سے جو بزرگی اور شادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو راہ اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ یہ بڑا زبردست واقعہ ہے۔ حضرت مستہ جو واقع اس میں بہت زیادہ انوالو تھے، یہ مہاجرین میں سے تھے، اور رشتے میں حضرت ابو بکر صدیق خالہ زاد تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر جو تھے ان کے کفیل تھے اور ان کے معاش کے ذمہ دار تھے۔ اور جب حضرت عائشہ کے سلسلے میں انہوں نے بہتان بازی کا یہ کام شروع کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کو نیچرلی والد تھے، ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور اب حضرت ابو بکر صدیق کی جو قسم تھی اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق تھی، لیکن صدیقیت جو ان کا لیبل، جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، تو آیت نازل فرمائی جس میں بڑے پیار سے ان کے اس آجلانہ بشر اقدام پہ ان کو وارن کیا گیا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف کر دے، پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ معافی و درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ اور یہ انداز اتنا مؤثر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ساختہ پکار اٹھے، کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حزب سعادت
مستا کی مالی سرپرستی شروع کر دی. سبحان اللہ. یہ اخلاق میرے اور آپ کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی پہ کسی نے بلیم کیا ہو؟ ہم تو میں خیال سے صدیوں شکل نہ دیکھیں، الٹا اس کے بچوں پہ الزام لگانا شروع کر دیں. اور یہ اخلاق کا یہ لیول کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ بھی ادا کیا، اور جو کفالت جو پہلے کرتے رہتے وہی آپ نے کرنا شروع کر دی. تو مستا کی مدد شروع کرنے دی اور پہلے سے زیادہ دی، اور اس پہ احسان بھی کرنے لگے. یہ تھا اخلاق جو اسلام سکھاتا ہے. لیکن آج ہم اس سے دور ہیں، اس لیے ہم بھلائی کو پا ہی نہیں رہے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ تکلیف کا معاملہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اور مزید تکلیف کا معاملہ کرتے ہیں. تو جو اللہ کے رسول ہیں اپنے صحابہ کرام کے اندر جو اخلاق کی جو صفت پیدا کریں اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اور یہی قرآن کی تعلیم سے پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تزکیہ ہمارے اندر بھی آئے، ہمارے اندر بھی معافی، فارگیونیس، اپنا اخلاق بلند کرنا، یہ تمام جو ہیں ایتھکس ہمارے اندر ہیں. آیت نمبر نیکسٹ ہے، جو لوگ پاک دامن بھولی بالی با ایمان عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے، ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ہی ان کی اعمال کی گواہی دیں گے. یہ قرآن میں کتنی جگہ آیا گیا ہے کہ آپ کے جو اپنے باڈی آرگنز ہیں یہ ہمارے خلاف یا ہمارے اقرار میں ہم نے جو عمل کیا اس کے حساب اللہ تعالیٰ کو دلیل پیش کریں گے. اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہے. اور تو اس میں اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ پہ ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک ہیں اور ان سے ان کی برات کرنے والے پاک ہیں. ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں ان سے بالکل بری ہے. ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی، اور اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی. اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب گزشتہ آیات میں زنا، قذف اور ان کی حدوں کا بیان تھا. اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کر رہے ہیں تاکہ مرد اور عورت کے درمیان میں اختلاط نہ رہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے تھے پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 3 مرتبہ آپ اجازت طلب کرتے تھے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تھا تو واپس لوٹ آتے تھے، اور یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر جھانکنے کی سخت ممانعت کی ہے اور منع فرمایا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والی کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ نے فرمایا اس پر گناہ نہیں. تو پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا کہ اللہ تعالیٰ، ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمیں جو اخلاق ہمارے اندر ڈیولپ پیدا کروایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، ہم ضرور چاہتے ہیں ہمارے رب کہ تو ہماری خطائیں معاف فرما دے. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم دوسروں کی خطائیں معاف کر دیں، معافی مانگے اور معافی دیں. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو تباہ کن ہے. اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا 100 سال کے اعمار کو غارق کر دینے کے لیے کافی ہے. اب ان آیات میں جو 27-28 میں ہے، مسلم معاشرے میں برائیوں کی روک تھام کے احکام دیے گئے ہیں کہ لوگ اجازت لیے بغیر ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے تھے، ان سے روک دیا گیا. حکم ہوا کہ اجازت لے کے داخل ہو، اور مزید برآں بغیر اجازت گھروں میں جھانکنے اور دوسروں کا خط پڑھنے سے منع فرما دیا گیا. بہت لمبی ڈیٹیل ہے، تو یہاں پہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں آپ سائڈ پہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور 3 دفعہ نوک کریں، اور اگر نہیں ہوتا تو خاموشی سے چلے جائیں. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک تو ہم بیل پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں لیتے، مطلب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ بندہ دروازے پہ کھڑا ہے، دروازہ کھولو. اور اندر نہیں پتا کہ اندر کیا حالات ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی نے نہیں دروازہ کھولا تو پھر آپ نے فون کر کے 100 علامے سنانے، تمہارا تو خون سفید ہوا ہوا ہے، اندر آوازیں آ رہی نہیں، یہ تھا وہ تھا. یو نیور نو کہ جب آپ بیل کرتے ہیں یا آپ کسی کے کرتے ہیں اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی واش روم میں ہو، کوئی مدر فیڈ کروا رہا ہو، کوئی کسی حالت میں ایسا ہو کہ وہ ایک دم دروازہ کھول نہ سکے، یا ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات کوئی گھر پہ نہ ہو. تو بہرحال ایک حکم دیا گیا کہ اجازت لے کے داخل ہو
اور پھر جھانکنے سے منع کیا گیا. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اگر دروازہ ہے پھر ہم جھانکنے گے پتا چلے اندر ہے کیا, آپ کو پتا تو چلے کچھ کیا چیز چل رہی ہے. اور پھر ایک یہ کہ ہم دوسروں کا خط پڑھنے سے بھی منع کیا گیا. اور یہاں پہ جب ہمارے جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں اور جب ڈاک آتی ہے نا تو وہ سب کا لگتا ہے ایک کمبائنڈ حق ہے کہ وہ تو ہم نے تو ضرور پڑھنی ہے, اور کسی کی ڈاک تو ہم نے ضرور پڑھنی ہے. اور پھر بڑے معصومیت سے کہیں گے او ہو وہ غلطی سے کھلا ہوا تھا, میں نے پڑھ لیا, دیکھ لیا, میں اپنی سمجھ کے اس کو کھول لیا. اور یہ آج کل کیا ہے, اس کو ڈیجیٹل غیبت کہتے ہیں. آج کل ہم کسی کا موبائل تھوڑی دیر کے لیے پڑا اور اگر اس نے لاک شاک نہیں لگایا تو ہم فٹافٹ کھول کے سب سے پہلے اس کے واٹس ایپ میسجز دیکھیں گے, اس کے گروپس چیک کریں گے, اس کی گیلری چیک کریں گے, فوراً دیکھیں گے کہ اس نے کیا سوچا ہے کیا ہے, کیونکہ وہ چیز آپ کی گیلری میں اور آپ کے واٹس ایپ کے گروپس میں آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ جو چیز آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں واٹ ایور اٹ از. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے. اب اگر ہمیں کوئی ہمارے پاس یہ چیز کوئی فون یا کوئی چیز پڑا رہ جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پر نظر ڈالی اس نے گویا آگ میں جھانکا. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اگر گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. حکم ہوا اپنی. اچھا جی, اب یہاں پہ بھی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے تو جیسے حجرے میں تھوڑا سا کوئی سوراخ تھا تو کوئی اندر دیکھ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس کی آنکھ بھی پھوڑ دوں نا تو وہ بھی جائز ہے. تو یہ ہمارے اندر ایک اتنا برا ایک کرائم ہے, کیوروسٹی کا, تجسس کا. خاص طور پہ جب یہ بچہ بچوں کی ہماری شادیاں ہوتی ہیں, بچوں کو جب ان کے کمرے میں چھوڑتے ہیں تو ہماری ایک تجسس ہوتا ہے. کوئی ہم نے الارم لگائے ہوتے ہیں, کوئی وہاں پہ خفیہ کیمرہ گھسا کے رکھے ہوتے ہیں کہ پتا چلے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. تو بہرحال اور اسی طرح شادی شدہ کپلز کے کمروں میں ہیں وہاں پہ آپ کو بچہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اندر دیکھو ذرا چاچا چاچی کیا باتیں کر رہے ہیں, ذرا دیکھو تو صحیح وہ لفافہ کون سا تھا, جلدی سے بس اس کا نا ورڈ پڑھ کے لا دو. مطلب ہماری اتنی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کہ یہ کہاں سے گئے, کیا شاپنگ کر کے آئے, کیا کھا کر آئے, کیا اندر بات چیت چل رہی ہے. اس قدر گناہ ہے کسی کی بات سننا, کسی کے کمرے میں جھانکنا. پھر حکم ہوا کہ اپنی ماؤں بہنوں کے پاس جاؤ تو پھر بھی اجازت لے کر جاؤ. ایک شخص سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں, تو کیا جب بھی جاؤں ہر بار اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برا نہ دیکھے؟ اب آپ دیکھتے ہیں ہماری مدر جب ایک سرٹن ایج میں پتہ چلی جاتی ہیں تو ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں بیٹھ کے کپڑے بدل رہی ہیں اور کہاں نہیں بدل رہی. تو یہاں پہ اسی لیے ایک ادب کا لحاظ رکھا گیا کہ اپنی ماؤں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو بھی اجازت لے کے جاؤ. اور جب کسی کے گھر میں مصیبت آ جائے تو بغیر اجازت اندر جا سکتے ہیں, یعنی کہ یہاں پہ ایگزامپٹ بھی کچھ کیا گیا ہے, رخصتی دی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھایا, یعنی کہ کسی کے گھر جاؤ تو دروازے کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر 3 بار سلام کرو اور پھر اپنا نام بتاؤ اپنا. اور اچھا نام بھی نہیں بتاتے, فون کر لے نا, یا چلے فون کریں, یا وہ جی کون بول رہا ہے, جی میں کون, میں پہچانا نہیں, خون سفید ہو گیا, اب مجھے بھول گئی. اب ہم اتنی چیزیں اس کی اس رڈل میں اس ٹائم اتنا ویسٹ کریں گے اور اس بندے کو ذلیل خوار کریں گے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں. تو یہاں کیا ہے, آپ فون کر رہے ہیں یا آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں, پورا تعارف دیں کہ جی میں فلانا فلانی بات کر رہی ہوں اور یہ کام ہے. اور 3 بار ٹھہر ٹھہر کے سلام کیا جائے. اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو جائیں, اگر صاحب خانہ نہ ملنا چاہیں تو اصرار نہیں کرنا چاہیے. ہم تو کیا کرتے ہیں فوراً, جی آوازیں آ رہی تھی, سب پتا چل رہا تھا اندر ہے, بس تم نے آنے نہیں دینا چاہ رہی تھی مجھے, تو ہم اس طرح کے علامے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمام اپنے اخلاق درست کر لو. پھر آیت نمبر 29 میں ہے کہ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں, مثلا جیسے دکانیں ہیں, ہوٹلز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, یہ تمام چیزیں. پھر آیت نمبر 30 میں بتایا گیا کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں, غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں, فحش مناظر نہ دیکھیں, دوسرے مردوں کا سطر نہ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدہ بازی حرام کر دی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا اس کے بدلے اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر معاف نہیں. اور بات اب آپ یہ دیکھیں کہ سم ہاؤ جیسے ہم چلتے چلتے, مجھے تو اکثر یہی چیز آتی ہے, جیسے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, کوئی ذرا ایسے چل چلتے گاڑی میں دیکھا کوئی ایک بندہ جناب شلوار پکڑا اور سائڈ پہ بیٹھ کے کوئی اپنا رفع حاجت کر رہا ہے. ایک نظر تو معاف ہے, لیکن جب آپ دوسری دفعہ پھر غور غور سے دیکھتے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے, نعوذ باللہ, تو یہ بھی ایک ناقابل معافی گناہ ہے. تو یہاں پہ
آم، اب آج کل میں کہتی ہوں فاسٹ از جسٹ اے کلک اوے. یہ جو موبائل ہمارے سب آپ کے سب کے پاس ہیں، یہ 2 ڈھائی مہینے کا بچہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل اتنا اچھا گرپ کرتا ہے رادر دین اپنا فیڈر گرپ کرے تو. اور وہ اتنے چسکے سے موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ولگیرٹی سب چیزوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو باحیا با کردار اور پاپردار رکھے. اور پھر کہتے ہیں کچھ رخصتی کی صورتیں یہ ہے کہ غیر عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے. یعنی کہ غیر عورت کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جیسے کوئی ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے اپنی پیشنٹ کو، قاضی عدالت میں گواہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، جرائم کی تفتیش کے لیے عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے، اور جس عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیکھنے کی اجازت دی ہے، اور بلا ضرورت دیدہ بازی سے حرام ہے. اور مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، جو سوائے بیوی کے کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو اپنی ران کسی کے سامنے کھولنے سے منع فرمایا. اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ مرد تو لگتا ہے کہ وہ دے ہیو لائسنس ٹو ڈو اینی تھنگ، کہ ہم تو کہیں بھی بیٹھ کے کھڑے ہو کے کپڑے اتار لیں گے، بدل لیں گے ایک دوسرے کے. تو یہاں پہ مرد کا مرد کے ساتھ بھی پڑتا ہے. آیت نمبر 31، عورتوں کو بھی اپنی نظریں بچا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھیں. جہاں مردوں کو کہا گیا غض بصر، عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ کیا کریں، وہ بھی نظریں بچا کر رکھیں. یعنی کہ غیر مرد جو ہے غیر عورتوں کو مت دیکھیں. اور پھر عورتوں کو کہا گیا کہ وہ بھی غیر مردوں کو نہ دیکھیں، جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھیں، نظر پڑ جائے تو ہٹا لیں، اور کسی کی سطر پہ نگاہ ڈالنے سے پرہیز کریں. سم ہاؤ آج کل تو لوگوں نے کپڑے ہی ایسے پہنے ہوتے ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں. فحش مناظر نہ دیکھیں، وہی کہ آپ کے موبائلز میں آپ کی، یعنی کہ ہر چیز اتنی کلیئر کٹ زوم کر کے آپ کو دکھائی دی، ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک اندھا آیا تو حضرت عائشہ نے ان سے پردہ کیا، کہا یہ تو اندھا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو میں تو اس کو دیکھتی ہوں. اس سے معلوم ہوا یہ کسی طرح جائز نہیں کہ عورتیں مردوں کو گھوریں، بلکہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں. آپ کو پتا ہے ایک نیک عورت کی نگاہیں اس کو بتا دیتی ہیں، اس کی جھکی ہوئی شرم کی نگاہیں اس کو بتا دیتی ہیں کہ وہ ایک شرم والی عورت ہے. پھر کہا جا رہا ہے اپنی سطر کسی کے سامنے نہ کھولیں. اور اس زمن میں جو احکام مردوں کے تھے وہی عورتوں کے تھے، لیکن عورت کے سطر کی حدود مرد سے مختلف ہے. عورت کا جو سطر ہے مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے. مردوں کے لیے عورت کا سطر اس کے منہ اور ہاتھ کے سوا پورا جسم ہے، یعنی کہ پورا جسم وہ ڈھانپ کرے، سوائے شوہر کے، کسی مرد کے، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ تو آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے، اللہ معاف کرے، ویسٹرن آؤٹ فٹس ہیں، اور ویسٹرن آؤٹ فٹ میں بھی اتنی چھوٹی شرٹس ہوتی ہیں اور اتنی سی تھرو شرٹس ہوتی ہیں کہ اندر سے باڈی نظر آ رہی ہوتی ہے، اندر سے جو آپ کے انڈر گارمنٹس ہیں وہ تک نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ باپ اور بھائی کے سامنے ایسی دن دناتی پھر رہی ہوتی. اور اس کو باریک اور چست لباس پہننے سے منع فرمایا جس میں جسم کی ساخت ظاہر ہو. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسما بنت بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تو وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسما، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ ہاتھ کے سوا اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. زمانہ جاہلیت میں بھی عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھیں، اور اس آیت کے نزول کے بعد عورتوں میں دوپٹہ رائج ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اوڑھ کر سر، سینہ، کمر سب کو اچھی طرح ڈھانپ لیں. اور دوپٹہ باریک نہیں ہونا چاہیے، باریک دوپٹے سے وہ مقصد نہیں حاصل ہوتا جس کے لیے دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا. آج کل دیکھیں دوپٹے کیسے لیے جاتے ہیں، ایک تو چھوٹا پتلا منا سا، اور پھر اس کو بالکل پٹی کی طرح بنا کے نا گردن کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اور حالانکہ پردے کا مقصد کیا تھا، دوپٹے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کے سر، آپ کا سینہ، آپ کا بیک، ہر چیز کور ہو. پھر زینت کے ساتھ، اب جیسے نیٹ کے دوپٹے بہت چل رہے ہیں، زینت کے ساتھ عورت صرف اپنے محرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہے. اور زینت سے مراد خوشنما کپڑے، زیور اور چہرے کا بناؤ سنگار ہے. اور بناؤ سنگار کے ساتھ کن کن رشتوں کے سامنے آ سکتی ہے؟ تو اس آیت میں، اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے اس میں بتایا جا رہا ہے. اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ خادموں کے سامنے جو زیر دست ہوں. اب خادموں کے سامنے بھی کیا بات کی جائے، آج کل تو آپ چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5-6 سال کا بھی رکھے نا تو وہی بات ہے، کیونکہ آج کل کی موبائل اورینٹڈ جنریشن ہے، ان کو سب پتا ہے. تو یہاں پہ اب میں کیا کہوں کہ اگر ملازم کو چھوٹا لڑکا بھی ہے تو ہی نوز، وہ آپ کے تمام اس کی کیوروسٹی وہی ہے جو ایک بڑے انسان کی، لڑکے کی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بڑی
عمر کے لڑکوں کے سامنے آنا منع ہے، زمین پہ پاؤں مار کر چلنے سے روک دیا گیا۔ اس میں آپ کی جو ہیل ہوتی ہے ٹک ٹک، ایک تو وہ چیز بھی آ جاتی ہے، دوسرا آپ جو پائل پہنتی ہیں پازیب اس کی بھی چھن چھن، تو زمین پہ آپ پاؤں مار مار کے نہ چلیں کہ نہیں کہ دور سے پتا چل رہا ہو کہ یہ کون کوئی آ رہا ہے۔ پھر خوشبو سے بھی اظہار زینت ہوتا ہے، اس پہ بھی سختی سے منع کیا گیا۔ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو تم سب مل کے توبہ کرو، یعنی کہ کیا بڑی سخت وعید بتائی گئی کہ اس پہ ایک عورت کی خوشبو کوئی غیر مرد سونگ لے تو اس پہ غسل جنابت یعنی کہ فرض ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور یہاں پہ اتنی آپ ضرور فریگرنس لگا سکتی ہیں جیسے آپ کو کوئی اسمیل کی پرابلم ہے جو آپ کی اپنی باڈی تک رہے، آپ کی اڈور، لیکن اگر آپ اتنی زیادہ لگا رہی تھی کہ آپ چل رہی ہیں اور پیچھے پوری سڑک میں یا جس مال میں آپ جا رہی ہیں دور دور تک آپ کی خوشبوؤں کے پیچھے سے آپ کی وہ آ رہی ہیں، تو وہاں پہ یہ سخت جو چیزیں منع ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے مومنو تم سب مل کے توبہ کرو، انہیں کہ پہلے جو غلطیاں ہوئی تھی ان سے توبہ کرو اور آئندہ اپنی اصلاح کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو احکام بتائے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر گھر میں موجود نہ ہو ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کے خون میں گردش کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ بھی کسی غیر عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کو ایجوکیشن اور جس طرح آپ بچی کے ساتھ آپ ایک قاری کو بٹھا دیتے ہیں یا وہ ٹیوٹر کو بٹھا دیتے ہیں، یو نیور نو کہ آپ نے ضرور اپنے اس کے ساتھ بچے کو یا بچی کو اکیلا نہیں چھوڑنا، چاہے وہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ آج کل تو حالات ہی برے ہیں، بچہ بچی دونوں ہی سیف نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کو بھی جائز نہیں دیا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے، چنانچہ آپ مردوں سے بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے کرتے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی اختیار نہیں کیا، آپ نے کسی عورت کو تنہا یا کسی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے بھی روکا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانوں تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ نگاہ کو بد نظری سے بچائے اور آدمی کے پاک دامنی رکھنے کا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ آدمی کی طبیعت کو جوش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے شادی کرے گا اس کی مدد اللہ کے ذمے ہے۔ بہت کچھ ہے سورہ نور میں، اگر ہم اس کے احکامات اور ان تمام چیزوں پہ دیکھیں، اتنے ایک ایک منیوٹ طریقے میں اللہ تعالیٰ نے گھر کا اندر کا باہر کا یہاں پہ جو پردہ بتایا۔ چلیں بہرحال چلتے آیت نمبر 28۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، پر تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں غض بصر، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کی پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں کہ جو ظاہر ہے، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیں۔ اورا کور کریں، فگر ہگنگ کپڑے جس میں ریویل ہوتی ہے باڈی وہ مت کریں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے، اپنے خسر کے، اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے امیر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانا چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو، اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہے۔ اس کو مکاتبت کہتے ہیں، جس میں مکاتبت اس غلام کو کہا جاتا ہے، مکاتب اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کروں گا اور پھر آزادی کا مستحق ہوں گا، کیونکہ اسلام میں غلامی کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ نے جو مال تمہیں
دے رکھا ہے، اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پہ مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پہ جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک مثال ہے، اور مثال کچھ یوں ہے، اللہ نور ہے، آیت نمبر 35، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثل ایک تاک ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، اور چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ سے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ بہرحال جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ عورت اس طرح گھر سے نکلے کہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے، اپنی چال، گفتگو، لباس اور باقی چیزوں میں وہ نامحرم حضرات کو اپنی طرف راغب نہ کرے۔ پھر یہاں پہ جو مثال دی گئی، یہ آیت بہت بہت خوبصورت ہے، آیت نمبر 35 جو تھی، اور اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قائم رہنے کا یہاں پہ طریقہ بتایا گیا ہے اس آیت میں۔ تاک، پرانے زمانے میں جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو گھروں میں تاکیں بنی ہوتی تھی جس میں دیے رکھے جاتے تھے تاکہ ہوا وغیرہ ان کو نہ لگے اور روشنی آتی رہے۔ چراغ ایک فانوس ہے، جیسے شیشے کے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے شینڈلیئر ہیں، آپ کے لیمپس ہیں، اور فانوس کرسٹل کلیئر ہے، موتی کی طرح چمکتا ہوا، جو جتنا بہترین فانوس ہوتا ہے اس کے اندر اتنی اچھی روشنی آتی ہے، اور وہ چراغ زیتون کے تیل سے روشن ہے۔ اب یہ جو مثال ہے ایک مرکب مثال ہے، ایک مثال ہوتی سنگل، اس میں کئی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، اور وہ کئی باتیں کیا ہیں؟ اس میں روشنی سے مراد اللہ کی ہدایت ہے، اور طاق سے مراد انسان کا دل ہے۔ سینہ اندر کا حصہ ہے جہاں دل ہے، اور اس کی شیپ دیکھیں تو وہ طاق کی طرح ہوتی ہے۔ اور چراغ سے مراد ایمان کی استطاعت ہے۔ شیشہ اور تیل اس استطاعت میں اس کیپیبلٹی میں مزید اضافہ کرتا ہے، اور شیشے کے اندر ہونا باہر کے اثرات سے محفوظ ہونے کی علامت ہوتا ہے، اور شفاف تیل اس بات کی علامت ہے کہ جو بھی خیر ایسے شخص کو ملے وہ فوراً اسے قبول کرتا ہے اور کسی تعصب کا شکار نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو، اور اس میں جو ایمان اور ہدایت اور علم ہے، اس کو ایسے چراغ سے تشبیہ دی ہے جو شیشے کی قندیل میں ہو، جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 36، ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کو اللہ تعالیٰ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے، اس سے مراد مسجدیں ہیں، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، اور جیسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے اور جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اب سراب کیا ہوتا ہے؟ سخت گرمی کے دنوں میں جب آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں دور سے لگتا ہے پانی ہے، اور جیسے کوئی کسی نے پانی پھینک کر گیا ہو، لیکن جب آپ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں سراب سے مراد نمائشی نیکیاں ہیں۔ دنیا میں انسان نمائشی کے کام کر کے وہ سمجھتا ہے بڑا نیک ہو گیا، اور قیامت کے دن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا پھر کوئی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ سراب کی طرح ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کہیں سراب سے تشبیہ دی گئی ہے، کہیں اندھیروں سے تشبیہ دی گئی ہے، کہیں راک سے، اور کہیں وہ جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا، آیت نمبر 40، یا مثل ان اندھیروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پہ در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، یعنی کہ دنیا میں ایمان اور اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی، وہ آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے۔ آیت نمبر 41، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آسمان و زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے معلوم ہے لوگ جو کچھ کریں اسے اللہ بخوبی واقف ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر مخلوق جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور زمین اور آسمان
جو ہیں اللہ کی اطاعت اور اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اور انسانوں اور جنوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ تمہیں اللہ نے شعور دیا، ارادے کی آزادی دی، اور تو تمہیں دوسرے مخلوقات سے زیادہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. اور آگے آتا ہے ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے معلوم ہے لوگ جو کچھ کرے اس سے اللہ بخوبی واقع ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں طے بطے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے می برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے. یہ تو ایک کامن پریکٹس آپ دیکھتے ہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں جیسے ہم ڈیفینس میں ہوتے ہیں تو وہاں پتا چلتا ہے جی سمنا بعد میں کوئی بارش ہوئی، کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہاں پہ تو بارش نہیں، اچھا یہاں تو بہت بارش ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں. اور اسی طرح اگر آپ ناردرن سائڈ پہ جائیں اور آپ بادل اور فوگ وغیرہ کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں سے ٹنوں پانی ہوتا ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ جب حکم کرتا ہے تو وہ پانی بہنے اس میں سے بارش نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جائیں آپ ذرا بادلوں کو پکڑیں، اس کو نچوڑ کے دیکھیں، اس میں سے ایک قطرہ پانی بھی نکال کے دیکھیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ پہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. آگے ہے بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی. یعنی کہ بادلوں میں چمکنے والی بجلی جو عام طور پہ بارش کی نوید خبر سناتی ہے، اس میں اتنی شدت اور چمک ہوتی ہے کہ سم ٹائم وہ آنکھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ غور و فکر کرے کس طرح اللہ تعالیٰ رات اور دن کو چینج کرتا ہے. آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی عبرتیں ہیں. تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے پانی سے پیدا کی گئی ہے، اور ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پاؤں پہ چلتے ہیں، اور بعض چار پاؤں پہ چلتے ہیں. اب یہ ان کی چلنے کی جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس کس طرح سے چلتے ہیں. یعنی کہ کچھ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ زمینی کیڑے ہوتے ہیں، کچھ کریپ کرتے ہیں، کچھ کرال کرتے ہیں، کچھ واک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. بلا شک و شبہ ہم نے روشن واضح آتے اتار دی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. اور جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے. ہاں اگر انہیں کو حق پہنچتا وہ تو متی فرما بردار ہو کے اسی کی طرف چلے آتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں. ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور ان کے رسول ان میں فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، سمعنا واطعنا. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آیت نمبر 52. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں، اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں. اور بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے. کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی یہ حقیقت معلوم ہو، جو کچھ تم کرو اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. پھر بھی اگر تم نے روح گردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے. ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو. سنو رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پہ پہنچا دینا ہے. تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک امال کی ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے. اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا، جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے لیے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہے. نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگو رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں کی تھیں، مثلا آپ نے فرمایا تھا کہ خیرہ سے ایک عورت تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ کا آ کے طواف کرے گی، اور اسے کوئی خوف اور خطر نہیں ہوگا، اور کثرت کے خزانے تمہارے قدروں میں ڈھیر ہو جائیں گے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سپیڑ دیا، پس میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے. ان قریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میری لیے زمین سپیڑ دی گئی. جب مسلمان ایمان میں کمزور اور عمل صالحہ میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گے تو اللہ نے ان کی عزت کو ذلت اور ان کے اقتدار کو غلامی میں اور ان کے امن کو خوف اور دہشت میں بدل دیں گے. وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہیں. آیت نمبر 56. نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ خیال
آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، یعنی کہ اللہ ان کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم میں جو یقیناً بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیتی غلاموں کا اور انہیں بھی جو تم میں سے غلبت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی چاہیے، کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں اوقات تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، ان وقتوں کے ماسوا نہ تو تم پہ کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو ہی۔ اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ غلام سے مراد آپ کے ہیلپرز ہیں، اور یہ 3 وقت ہیں، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اس کی پریویسی ہوتی ہے، یا وہ ایسے لباس میں ہوتا ہے جس میں کسی اور کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا، اس لیے ان 3 اوقات میں گھر کے خدمت گاروں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے گھر میں داخل ہوں۔ آیت نمبر 59 ایک اور حکم آ گیا، اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تم سے اس طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت والا ہے۔ اب ایک اور چیز بیان کی گئی، جہاں ملازمین کا کہا گیا وہاں پہ بچوں کا بھی کہا گیا کہ بچے بھی جو ہیں اپنے پیرنٹس کے جب ہوم میں جائیں تو وہ نوک کر کے آئیں، اجازت کر کے آئیں۔ ہمارے تو عموماً بچے چھاپا مارتے، چھاپا مینس ٹھا کر کے دروازہ کھلا، ٹھا کر کے بیڈ کے اوپر چھلانگ ماری، یہ نہیں دیکھا اندر پیچھے سے والدین کوئی سوئے ہوئے ہیں یا کہیں اپنے پریویسی میں ہے۔ تو یہاں پہ ایک ادب سکھایا گیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی ادب سکھانا ہے کہ انہوں نے والدین کے کمروں میں بھی آنا ہے تو اجازت لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اللہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کو مینوپاز ہے یا بہت اولڈ ایج کی ہو چکی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ایسی عورتوں کو پردے میں تخفیف کی اجازت دی گئی ہے کہ کپڑے اتار دے۔ اسے مراد شلوار قمیض کے اوپر عورت پردے کے لیے جو بڑی چادر یا برقع وغیرہ لیتی ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کی تھوڑی سی ریلیکسیشن تھوڑی سی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آئی ایم سوری، آج کل تو جتنا ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہم اتنے ماڈرنزم کے سو کال ماڈرنزم میں ہمارے دوپٹے ہماری ہر چیز غائب ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اندر ایک جس کو ایک کہتے ہیں نا ایک ٹیٹو سا ایک خبت سا آ گیا ہے جی مینٹینڈ رہنے کا، کہ جی میں مینٹینڈ ہوں، پتا چلے کہ میں بیٹی جیسی لگ رہی ہوں یا میں تو اس مینٹیننس کے چکر میں ایک عورت نے ایک تو اپنے اوپر جس کو کہتے ہیں نا ایج گریسفلی کی بجائے ایج کو آرٹیفیشلی اپنا کر لیا ہے، بوٹاکس اور پتہ نہیں کون کون سی اپنی چیزیں کروا کے اپنے آپ کو ینگ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بالکل ماڈرن رہنے کی کوشش میں ہے، تو یہاں پہ پھر ایسی عورتوں کے اوپر پردے کی تخفیف نہیں ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اگر اس وقت دیکھیں تو وہ جو ہماری اولڈ گرینڈ نینیز نہیں ہوتی تھی، ہماری گرینڈ پیرنٹس، سیدھے سادے نہ میک اپ کچھ کیا ہوا اور وہ بالکل بالوں کو بھی ڈائی نہیں کیا ہوا، تو وہ جو ایک اولڈ ایج ہوتی ہے ان کے لیے رک سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری آج کل کی تو بھی جو لیڈیز جو ہیں وہ بھی جو 60s میں یا 70s میں پہنچ جاتی ہیں تو وہ مینٹین رہنے کی خبت میں اپنے آپ کو اور زیادہ میک اپ، اپنے آپ کو اور زیادہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ماڈرن اور بے پردہ رکھتی ہیں۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر خود تم پر متعلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے باپوں کے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تم سب بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ، بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنی احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام جو تھے نا معذورین کو اپنی گھروں کی چابیاں دے دیتے تھے اور انہیں گھر کی چیزوں کی کھانے پینے کی اجازت بھی دے دیتے تھے، لیکن کچھ معذور جو صحابہ تھے وہ مالکوں کی غیر موجودگی میں وہاں پہ کھانے پینے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن رشتہ داروں نے اپنے گھر والوں کی چابیاں آپ کو دے دی ہیں تو ان کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ فی الحال
یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتائی کہ ان کے گھروں سے آپ کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جہاں بے تکلفی ہے وہاں سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں. اور لیکن یہاں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ سم ہاؤ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ کی خالہ یا کی امی یا کسی کے گھر، آپ انہوں نے سم ٹائم کچھ چیزیں لاک یا کچھ چیزیں علیحدہ سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، وہ ایک گیسٹ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. اب یہاں پہ نہیں ہے کہ یہاں حکم آ گیا اب ان کی فریجیں کھولیں اور آپ نے کھانے شروع کر دی. جو انہوں نے سیپریٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ ان کے لیے آپ کو اجازت ہی لینی پڑے گی. بہرحال یہاں پہ ایک یہ چیز بتائی گئی کہ آپ ان رشتوں میں آپ جو ہے جہاں بے تکلف ہے وہاں پہ آپ ضرور کھانا کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح یہاں بیٹوں کے گھروں کا ذکر نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ہے کہ بیٹوں کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو اولاد اس کی کمائی ہے، اس لیے بیٹوں کے گھروں سے بھی کھانا جائز ہے. اب باقی یہاں پہ سلام کو رواج کا کہا گیا ہے کہ جب بھی گھروں میں داخل ہوں تو اہل خانہ کو سلام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی باہر سے آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، پیغام بھیج دیتے تھے اپنی بیوی کو کہ میں آ گیا ہوں تو میں گھر آنے والا ہوں. تو مقصد یہ تھا کہ اگر بیوی جو ہے اپنا نوک پلک سوار لے. تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ سرپرائز کے چکر میں دروازہ چابی ان کے پاس ہوتی ٹھا کر کے ایک دم پیچھے سے آتے ہیں تو عورت کی چیخ ہی نکال چھوڑتے ہیں وہ جو ایک دم وہ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک خیر سرپرائز ایک اور طرح کی چیز ہے، لیکن یہاں پہ ایک جو ادب سکھایا جا رہا ہے وہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی گھروں میں داخل ہوں تو سلام کریں. اور سلام کیا ہے؟ سلامتی ہے. آیت نمبر 62 وائے ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں. جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے. جو لوگ ایسے موقع پہ آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کام کے لیے اجازت طلب کرے تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دے دے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آیت نمبر 63 تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے کا ہوتا ہے. تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کے چپکے سے سرک جاتے ہیں. سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. آگاہ ہو جو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس روش پہ تم ہو اسے بخوبی جانتا ہے. اور جس دن یہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے ہوئے سے وہ خبردار کرے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اور یہ منافقین کا رویہ تھا کہ مشاورت کے وقت چپکے سے وہ کھسک جایا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج طریقے اور سنت کو ہر وقت کہتے ہیں سامنے رکھنا چاہیے. آیت نمبر 63 میں فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو. ایک منافقوں کی عادت تھی جب کسی اجتماعی معاملے کے لیے بلایا جاتا تھا تو آ جاتے تھے مگر کسی نہ کسی طرح آنکھ بچا کے نکل جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ڈرو. اگر اللہ کے رسول کی احکام کی نافرمانی کرو گے تو فتنے میں پڑ جاؤ گے. فتنے سے مراد کئی قسم کے فتنے ہیں: اخلاقی زوال کا فتنہ، ملکی قوموں کی غلامی کا فتنہ، تفرقہ بازی جنگ بازی کا فتنہ. بہرحال اگلی سورت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان. فرقان ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پہ فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے. فرقان کے معنی حق و باطل، توحید اور شرک، عدل اور ظلم کے درمیان میں فرق کرنے والا. اور اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی، اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جیسی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تاکہ تمام جہان والوں کو خبر وارد ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں. آیت نمبر 2 اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمان اور زمین پہ اور کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے. اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے. یہ مناسب اندازہ کی بہت تفسیر ہے، یعنی کہ کہنے کی بات ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق اس نے مخلوقات کی ہر وہ چیز سے مہیا کیا ہے جو اس کے لیے مناسب حال ہے یا اس کی روزی کے لیے ہے. ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں. آیت نمبر 3 میں
اس رب رحیم نے ہمیں فرقان، ایک سیدھا راستہ بتا دیا۔ اور سید مودودی کہتے ہیں کہ اس آیت میں توحید کی پوری تعلیم سمیٹ دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی یہ جامع آیت ہے، آیت نمبر 3، یہ عظیم الشان آیت ہے جس کے چند الفاظ میں بہت بڑا مضمون ہے۔ ایک پوری کتاب بھی اس کی وسعتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ یہ آیت اسے سکھاتے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لیے آیت بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے بچے جب ہوشیار ہونے لگے تو آغاز میں ان کے ذہن میں یہ نقش کو ثبت کر دیا جائے۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود ہی اس کا گھڑا گھڑا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ظلم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا یہ تو اگلوں کے افسانے جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اسے تو اس کے اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا۔ یہ بات ہر جگہ ہر کرٹک نے، منکرین نے، آخرت نے یہ بات کی۔ آیت نمبر 8، یہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں یہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیو جس پر جادو کر دیا گیا۔ یعنی کہ جادو کیا تھا؟ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا کلام پڑھتے تھے لوگ اس کے تاثیر میں آ جاتے تھے، جس کو لوگ کہتے تھے یہ جادو میں آ گئے۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے، اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہو، جن کے نیچے نہریں لہری ہوں، اور آپ کو بہت پختہ محل بھی دے۔ بات یہ ہے کہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کو جھٹلانے والے کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ اسے دور سے دیکھیں گے تو اس کا غصے سے بپرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ اندازہ لگائیں، جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھے گی تو غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی۔ اور ایک جگہ حل من مزید کہ یہ اور کوئی ہے، اور ایک اور جگہ ہے کہ جب سورہ ملک میں ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ جوش اور غضب سے اچھلتی ہوئی ایسے لگے گی کہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ جہنم کا دیکھنا چلانا ایک حقیقت ہے، استعارہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اس کے اندر احساس اور ادارت کی قوت پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور آخر قوت گویائی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور وہ کہے گی حل من مزید کی صدا بلند کرے گی۔ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ پہ مشکے کس کے پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ اب یہ جہنم کے عذابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ کی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا تھا، جو ان کا بدلہ ہے، ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے، اور جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ رہنے والا۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے ہیں، انہیں جمع کر کے پوچھے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، یہ خود ہی اپنی راہ سے گم گئے؟ وہ جواب دیں گے تو پاک ذات ہے، خود ہمیں یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنے کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھٹلایا۔ اب نہ تو تم عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس کے وہ چاہے معاف فرما دے گا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ وہی رسالت کا کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول، اور میں نے بندہ رسول بننا پسند کیا۔ یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارا 18واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔